कैसे हैं आप सब खैरियत से? वेलकम टू द क्लास एंड दिस इज़ आवर 8th हलाका। और एक वीक का गैप आया बीच में बिकॉज इस्लामाबाद गए हुए थे हम। इस्लामाबाद में टीम मीटिंग थी। इट वाज अ वंडरफुल इवेंट अल्हम्दुलिल्लाह। सो बैक हियर एंड बैक विद यू गाइस माशाल्लाह एंड आई रियली इंजॉय टॉकिंग टू यू गाइस। और मुझे ख़ुद बहुत फ़ायदा हो रहा है इन हलाकास का, इन लेक्चर्स का माशाल्लाह। दीज़ आर वेरी ईमान बूस्टिंग, क्योंकि मेरे अल्फाज नहीं है ना ये किसी मोटिवेशनल स्पीकर के अल्फाज हैं। ये जो भी हम बातें डिस्कस करते हैं अल्लाह रसूल की बातें। तो अल्लाह रसूल की बातें कैसे मोटिवेशनल नहीं हो सकती, क्योंकि वो ये उन हस्ती की बातें हैं बेसिकली जो हस्तियां हमारे साथ सबसे ज़्यादा सिंसेयर हैं कायनात में। तो डेफिनेटली बहुत माशाल्लाह मेरे लिए भी बूस्टिंग होता है, आप लोगों के लिए भी उम्मीद है कि बहुत बूस्टिंग होता होगा। सो टुडेज़ टॉपिक, आज का टॉपिक भी इंशाल्लाह बड़ा यूनिक है, बड़ा ज़बरदस्त है और बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी ग्रूमिंग के लिए। और इससे पहले कि मैं आज के टॉपिक पे आऊँ, लेट मी टेल यू स्टोरी ऑफ अ ग्रेट सहाबी। और उन सहाबी की स्टोरी से आपको ये अंदाज़ा होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। सो हैव यू हर्ड ऑफ द नेम अबू उबैदा बिन जर्राह? कितने लोग ने अबू उबैदा बिन जर्राह का नाम सुना? अमीनुल उम्मा, हाजी ही अमीनुल उम्मा, कि ये मेरी उम्मत का अमीन है। अमीन आपको पता है किसे कहते हैं? अमानत। यस, अमानत से निकला है अमीन। तो अबू उबैदा बिन जर्राह बेसिकली स्टोरी तो उनकी अगर मैं सुनाने आऊँ तो पूरा 1 घंटा गुजर जाएगा, बट इन शॉर्ट जो मैं वाक़या उनके बारे में सुनाने लगा हूँ। अबू उबैदा बिन जर्राह बेसिकली वाज अ ग्रेट वॉरियर। और 12 साल की उम्र से उनके वालिद उन्हें रेसलिंग करा रहे थे, वॉरियर बना रहे थे। अल्टीमेटली ही बिकेम द गवर्नर ऑफ सीरिया, दमास्कस। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में दमास्कस मुसलमानों के पास था एंड ही वाज द गवर्नर ऑफ दमास्कस। दमास्कस उस दौर का बहुत पीक की कंट्री थी, यानी आज के दौर में जैसे आप कह लें कि अमेरिका है, यूके है, उस दौर का दमास्कस बहुत मशहूर था, क्योंकि दमास्कस एक्चुअली कॉन्कर किया था मुसलमानों ने क्रिश्चियन से। रोमन एम्पायर था वहाँ पर पहले। तो अबू उबैदा बिन जर्राह जब दमास्कस में गवर्नर बने तो उनका लाइफस्टाइल बहुत सिंपल था। और उनसे पहले उसी जगह पे हेरकुलिस होता था। हेरकुलिस जो है ये बाइजेंटाइन एम्पायर का रूलर था। हेरकुलिस का नाम आप लोगों ने कई स्टोरीज में सुना होगा, हेरकुलिस। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जब जेरूसलम गए वहाँ की कीज़ कलेक्ट करने, किससे कीज़ लेनी थी? प्रीस्ट जो था ना वहाँ का जेरूसलम का। जब जेरूसलम फतह हुआ, मुसलमानों ने जब फतह किया, तो हज़रत उमर को उन्होंने कहा प्रीस्ट ने कि हम आपके किंग को देंगे। अबू उबैदा को कहा कि आपको कीज़ नहीं देंगे, आपके किंग, आपके कैलिफ को आना पड़ेगा हमसे कीज़ लेने। यानी ज़ाहिर है वो एक एलीट क्लास थी, प्रीस्ट की एलीट क्लास थी, बहुत एलीट क्लास किस्म का प्रीस्ट था। उसने कहा कि कैलिफ को बुलाएं। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत लंबा सफ़र करके आए, दमास्कस पहुँचे, जेरूसलम एंटर हुए। और वो स्टोरी भी आपने सुनी है कि एक नरेशन में आता है कि कैमल पे उनका स्लेव था हज़रत उमर का, और वो खुद कैमल को चला रहे थे, जिससे वो लोग ने ये समझा कि पता नहीं खलीफा इनमें से कौन है, समझ नहीं आ रही। दोनों का ड्रेस ऑलमोस्ट सेम है, कैलिफ इतना सिंपल है और कैलिफ खुद कैमल को पकड़ के ला रहा है और कैमल पे जो है वो उनका स्लेव बैठा। एनीवे हज़रत उमर जब आए तो हज़रत उमर की आदत थी कि अपने गवर्नर्स के घरों पे छापा मारते थे अचानक से, या वैसे ही उनका लाइफस्टाइल देखना चाहते थे। तो हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू उबैदा को कहा कि लॉन्ग टायरिंग जर्नी थी तो चलो तुम्हारे घर चलते हैं। तो अबू उबैदा थोड़ा सा हिचकिचाए, कहते कि नहीं अमीरुल मोमिनीन आप मेरे घर ना चलें, मैं आपका कहीं और इंतज़ाम करता हूँ, इंशाल्लाह देयर आर मैनी बेटर प्लेसेस। उन्होंने कहा नहीं तुम्हारे घर क्या है, तुम्हारे घर कोई मसला है, तुम्हारे घर चलते हैं। उन्होंने कहा अच्छा चलें। जब हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू उबैदा बिन जर्राह के घर एंटर हुए, और उस घर में किसी दौर में हेरकुलिस रहता था, और क्या ही शानो शौकत होती होगी उस कमरे की, क्या ही ड्राइंग रूम होता होगा। वो ड्राइंग रूम में हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ एक मैट, एक चटाई प्लस एक मैट्रेस, वो भी बहुत बोसीदा सा मैट्रेस, और दीवार पर वो जो तीर नहीं, जिससे तीर कमान जिसे कहते हैं, दीवार पर वो और कुछ तीर नज़र आए। तो हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना हैरान हुए, कहते कि अबू उबैदा दिस इज़ योर लिविंग स्टाइल, आप ऐसे रह रहे हैं, आप गवर्नर हैं दमास्कस के, तो आपका लाइफ स्टाइल ये है? अबू उबैदा ने कहा जी बिल्कुल यही है। हज़रत उमर ने कहा अच्छा चलें कुछ खाते हैं, कुछ खाने को लाएं। ये भी हज़रत उमर का तरीका था, उनका खाने का तरीका देखने का। तो अबू उबैदा ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन मैं अभी भी कह रहा हूँ हम कहीं और चलते हैं, आपकी खातिर तवाज़ो मैं करता हूँ। हज़रत उमर ने कहा नहीं नहीं, जो आप खाते हैं हम वही खाएंगे।
تو ابو عبیدہ جو ہے وہ ایک پرانا سا پیالہ لائے, برتن لائے, اس میں بریڈ کے کچھ پیسز تھے, کچھ کھجوریں تھی اور سادہ پانی تھا. تو حضرت عمر اتنا حیران ہوئے, ہی واز شاکڈ. ہی سیڈ کہ ابو عبیدہ آپ گورنر ہوتے ہوئے اس طرح کی خوراک رکھ رہے ہیں, آپ گورنر ہوتے ہوئے اس طرح کا لائف سٹائل رکھ رہے ہیں. اینڈ دین حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسٹارٹیڈ ٹو کرائی, اینڈ ہی کرائیڈ اینڈ ہی سیڈ سم تھنگ جو ہم سب کے لیے ایک سول شیکنگ سینٹینس ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا. اچھا, اس ساری سٹوری سے یہ میں ثابت نہیں کر رہا کہ آپ لوگ بھی چٹائی بچھا کے لیٹ جائیں, چٹائی پہ بیڈ کو نکال دیں اور بس کھجوریں کھائیں یا بریڈ کے پیسز کھائیں. بتانے کا مقصد یہ کہ ابو عبیدہ بن جرہ کا تزکیہ اور ابو عبیدہ بن جرہ کا دنیا کے بارے میں کنسیپٹ اس لیول کا تھا, ان کو کچھ بھی دنیا سے نہیں چاہیے تھا. آل ہی وانٹڈ واز کہ اسلام کی سرپرستی ہو, اسلام پھیل جائے, اسلام لوگوں تک پہنچ جائے, اللہ رسول کا پیغام آگے تک چلا جائے. آل ہی وانٹڈ واز دس. دیٹس وائی انہوں نے دنیا کے لیے کوئی ایفرٹ نہیں کی. یہ تزکیہ کا اور زہد کا ایک پیک لیول ہے. اوکے, تو حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے جو سینٹینس کہا وہ ہمارے لیے ایک سول شیکنگ سینٹینس ہے. ہی سیڈ کہ واللہ ابو عبیدہ, واللہ کا مطلب ہے اللہ کی قسم ابو عبیدہ, دنیا ہیز افلکٹڈ آل آف اس بٹ ناٹ یو. دنیا نے ہم سب کو خراب کر دیا ہے, ہم سب کو افیکٹ کر دیا ہے, لیکن تمہیں نہیں کیا. اور ابو عبیدہ رونے لگ گئے اس بات. اینڈ دین ہی سیڈ کہ تم واقعی امین الامہ, تم واقعی ٹرسٹ وردی آف دس نیشن ہو. رسول اللہ نے تمہیں صحیح ٹائٹل دیا تھا, کیونکہ جو بندہ اتنا سمپل لائف سٹائل رکھ رہا ہے, جو بندہ اتنا مخلص ہے دین کے ساتھ, اتنا مخلص ہے گورنرشپ کے ساتھ, اتنا مخلص ہے اپنے مشن کے ساتھ, وہ واقعی ٹرسٹ وردی ہے اور واقعی ہی اس کو یہ ٹائٹل ملنا چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جاپان میں ایک موومنٹ چل رہی ہے منیملزم کی. منیملزم کا کبھی نام سنا ہے آپ نے؟ یہ بہت فیمس ہو رہا ہے یہ کانسیپٹ, وے آف لیونگ. گورے اس طرف آ رہے ہیں, کبھی یوٹیوب پہ سرچ کریں منیملزم, MINIMALISM, منیملزم. منیملزم از دا فلاسفی کہ کمرے میں کم سے کم فرنیچر ہو, سمپل ایک میٹرس پڑا ہو, سمپل سامنے چھوٹا سا ٹیبل پڑا ہو, کم سے کم کپڑے ہونے چاہیے, کم سے کم پیئر آف شوز ہونے چاہیے. دس از دا فلاسفی آف منیملزم. اور یہ امیر گورے کر رہے ہیں, یہ میں آپ کو غریبوں کی بات نہیں بتا رہا. منیملزم کے قائل امیر گورے ہو رہے ہیں. وجہ, بندہ جتنا منیملزم کا قائل ہے اتنا سٹریس سے بچ جاتا ہے. بھائی جتنے کم کپڑے ہیں اتنی ٹینشن کم ہے. آپ کا کیا خیال ہے مارک زکربرگ جو ہے وہ کبھی آپ نے اسے دیکھا ہے فینسی کلوتھنگ کرتے ہیں؟ مارک زکربرگ کا پتہ ہے نا آپ لوگوں کو, فیس بک کا جو آنر ہے, کبھی آپ نے اسے فینسی کلوتھنگ میں دیکھا ہے؟ کیا کلوتھنگ ہوتی ہے اس کی؟ یوزلی گرے ٹی شرٹ, بلو جینس, دیٹس اٹ, اور یہی پہنتا ہے وہ بار بار. ٹھیک ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہم ایک ہی کپڑے کو بار بار پہنیں. میں ویسے ہی ایک پوائنٹ سمجھانا چاہ رہا ہوں. اچھے کپڑے پہننا دیکھیں اچھی بات ہے, صاف ستھرے کپڑے پہننا, اچھے پہننا. اسی طرح آپ نے اسٹیو جابس کو دیکھا ہوگا, بلیک ٹی شرٹ اور بلو جینس, دیٹس اٹ, اور نیچے وائٹ جاگرز. یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس ٹائم نہیں تھا کہ ہم ان چیزوں میں کھپیں کہ سوٹ کون سا پہننا ہے, ہم اپنے وارڈروب کو ہی سجاتے رہیں, ہم جو ہے وہ برانڈز ہی خریدتے رہیں, ہم جو ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے چیزیں خریدتے رہیں. سیم فلاسفی, منیملزم کی فلاسفی اسلام میں بھی ہے. ہیونگ سیڈ اٹ, اچھے کپڑے پہننا حرام نہیں ہے, شاپنگ کرنا حرام نہیں ہے, لیکن پلیز ویسٹیج آف منی یہ دیکھ لیں. ہم بہت سے پیسے خرچ کر دیتے ہیں, کچھ چیز لینی 5,000 کی ہے, 6,000 کی ہے, وہی 5-6 ہزار میں آپ ایک دیگ بنوا سکتے ہیں, غریبوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. تو مسلم شوڈ بی انٹیلیجنٹ, شوڈ بی ٹیکنگ انٹیلیجنٹ ڈیسیجن. تو ابو عبیدہ بن جرہ رحمہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہی واز سچ اے کوالٹی ہیومن بینگ کہ ایک بار عمر صلی اللہ عنہ اسی طرح مجلس شورا لگی ہوئی تھی اور تمام ٹاپ کے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے حضرت عمر صلی اللہ عنہ کے سامنے. تو حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے سب سے ایک کویشچن پوچھا. انہوں نے کہا کہ واٹ از یور وش, آپ سب کی خواہش کیا؟ اگر آپ کو ایک میں کہوں کہ آپ کی ہر وش پوری ہوگی تو آپ کیا وش کریں گے؟ تو ایک صحابی نے کہا, آئی وش کہ میرے پاس ماؤنٹین آف احد جتنا گولڈ آ جائے, میں اس گولڈ کو چیریٹی کروں گا. ان کی وشز بھی ایسی تھی نا, چیریٹی کرنا, کوئی چیز خرید کے وقف کرنا. ایک نے کہا میرے پاس اتنی زمین آ جائے میں ساری وقف کر دوں گا. ایک نے کہا میرے پاس اتنے پیسے آ جائیں میں یہ کام کروں گا. ایک صحابی کی باری ہے تو انہوں نے کہا کہ حضرت عمر, میں اگر میرے پاس یہ سکت ہو کہ میں اپنی کوئی خواہش پوری کراؤں تو آئی وش ٹو ہیو اے روم فل آف پیپل لائک ابو عبیدہ. تو میں چاہوں گا کہ ایک ایسا روم ہو جہاں ابو عبیدہ جیسے سارے ہوں.
and these will be our man power. تو حضرت عمر نے کہا yes this man, اس بندے نے صحیح جواب دیا. تو اصل بات ہوتی مین پاور. جب کوالٹی ہیومن بینگز ہوں گے, جب ابو عبیدہ جیسے لوگ ہوں گے, تو امت مسلمہ کیوں ٹاپ پہ نہیں آئے گی, کیوں سکسیڈ نہیں کرے گی. تو ہمارا ڈاؤن فال اس لیے کیونکہ وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ تمہارے دل میں وہن آ جائے گا, وہن. تو صحابہ نے پوچھا کہ وہن کیا ہے یا رسول اللہ؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹ از فیئر آف ڈیتھ اینڈ ہیٹڈ فار دی ہیئر آفٹر. اٹ از لو آف دنیا اینڈ ہیٹڈ فار ڈیتھ. کہ دنیا تمہیں اتنا افلیکٹ کر دے گی مسلمانوں کو, حالانکہ مسلمانوں کا دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. مسلمان اس دنیا میں آیا تھا جسٹس قائم کرنے, اس دنیا کو لیڈ کرنے. اس دنیا میں آخری کرن مسلمان تھا, امید کی کرن تھا وہ مسلمان. لیکن آج وہی مسلمان جو ہے وہ خود ہوپلیس ہو چکا ہے, وہ خود گناہوں میں پڑا ہوا ہے, وہ خود ڈی موٹیویشن کا شکار ہے, حالانکہ اسے پتہ نہیں ہے اس کے پاس کیا فلسفہ حیات ہے. مسلم یوتھ کو جس دن پتہ لگ گیا کہ ان کے پاس کیا وے آف لائف ہے اور کیا فلسفی ہے, تو اس دن آپ دیکھیں وہ کس طرح آگ لگاتے ہیں پوری دنیا میں. سو آئی ایم ٹیلنگ یو کہ آپ سب اور ہم سب الحمدللہ مسلمان دنیا میں ہوپ کی آخری امید ہے. لیکن اگر ہم ہی بجھ گئے تو پھر دنیا سے ہوپ ختم ہو جائے گا, کیونکہ دنیا میں بہت ڈارکنیس ہے. دنیا میں اس وقت بہت پرابلمس چل رہی ہیں, بہت ایشوز چل رہے ہیں. آپ سوچ بھی نہیں سکتے, گھر گھر میں آگ لگی ہوئی, گھر گھر میں ٹینشن ہے, گھر گھر میں لڑائیاں ہیں, ہر جگہ سوسائٹی ڈیٹیریوریٹ ہو رہی, سوسائٹی کا فیبرک شیٹر ہو رہا ہے اس وقت ہر جگہ. اتنی ڈسٹریکشنز ہیں اور اتنی پریشانیاں ہیں کہ اتنے کیسز ہمیں سننے کو ملتے ہیں کاؤنسلنگ کے. ہر بندہ جو ہے وہ اس وقت ڈپریشن میں ہے, ڈسٹریس میں ہے, وریز میں ہے, انگزائٹی میں ہے. تو یہ امید کی کرن آپ لوگوں نے جلانی. کیسے جلانی ہے؟ یہ فلسفہ جو میں بیان کر رہا ہوں نا, ابو عبیدہ بن جراح کا فلسفہ, کہ دنیا سے کیا لینا دینا ہے ہمارا, دنیا کی ٹینشنوں سے کیا لینا دینا ہے ہمارا. ہمارا فوکس آخرت ہے, ہمارا فوکس اللہ رسول ہے. بس ٹھیک ہے, دنیا میں آئے ہیں, زندگی گزارنی ہے, اچھے سے گزارنی, عزت سے گزارنی ہے. اللہ عزت دے گا, اللہ ہمیں اچھا دے گا. یہ دعا بہت کیا کریں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. So we need people like Abu Ubaidah bin Jarrah, the people of quality, the people of great, people of value. ایسے لوگ جن کا نفس بہت اسٹرانگ تھا, ایسے لوگ جو پہاڑ شرما جاتے تھے جن کے سامنے کہ یہ اتنا اسٹرانگ آدمی, یہ اتنا نفس کا اسٹرانگ آدمی, اس کا اتنا سیلف کنٹرول ہے, یہ اتنا سپر ڈپر موٹیویٹیڈ ہے کچھ بھی کرنے کے لیے, اس کی سیلف اسٹیم آسمانوں کو چھو رہی ہے, اور اس کا ویژن جو ہے وہ اتنا براڈ ہے. تو وی نیڈ پیپل لائک ابو عبیدہ بن جراح, ٹرسٹ وردی آف دا امہ, امین الامہ. لیکن وہ کیسے بنیں گے؟ ظاہر ہے اسی کے لیے کلاس ہے. کیریکٹر پہ کام کرنا ہوگا, کردار پہ کام کرنا ہوگا, ول پاور پہ کام کرنا ہوگا, سیلف اسٹیم پہ کام کرنا ہوگا. دنیا کی ٹینشنوں سے بری ہونا پڑے گا تاکہ فوکس آخرہ بنے گا, تو پھر ویژن بڑا بنے گا. اس کے لیے جو آج کا میں نے ٹاپک چوز کیا ہے, سو دیٹ وی میں انشاءاللہ بیکم لائک ابو عبیدہ بن جراح, یا ایٹ لیسٹ ٹرائی ٹو بی لائک ہم. اس کے لیے جو ٹاپک آج کا ہے دیٹ از تزکیہ نفس. تزکیہ نفس سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ اسلام کا پورا ایک کنسیپٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے تزکیہ کا قرآن میں بہت ذکر کیا ہے. تزکیہ کہتے ہیں پاک کرنے کو, کسی چیز کو کلین اپ کرنے کو. سو تزکیہ نفس سے مراد ہے کہ اپنے نفس کو پاک کرنا, اپنے نفس کو کلین کرنا, اپنے نفس پہ بہت کام کرنا. اگر ہمارا تزکیہ نفس نہیں اسٹرانگ تو یقین کریں کہ ہمارے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گی. میں آپ کو ایک ایکسپیریمنٹ بتاتا ہوں. 1970s میں ایک ایکسپیریمنٹ ہوا, مارش میلو ایکسپیریمنٹ. یو کین سرچ اٹ آؤٹ آن گوگل, مارش میلو ایکسپیریمنٹ. مارش میلو سمجھتے ہیں کیا ہوتی ہے؟ ٹافیز نہیں ہوتی چھوٹی چھوٹی, مارش میلو ٹائپ ٹافیز ہوتی ہیں, یا کچھ سویٹ ہوتی ہیں, جو بھی ہوتا ہے. مارش میلو ایکسپیریمنٹ میں اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے ایک سائیکالوجسٹ نے کیا کیا کہ اس نے ایک سیمپل لیا. سیمپل سے مراد ہے گروپ آف پیپل, اور آل آف دیم ور چلڈرن, آپ کی طرح آپ کی ایج کے بچے تھے. اور اس نے ان کے سامنے مارش میلوز رکھے, اور اس نے کہا کہ آدھا گھنٹہ کنٹرول کرنا ہے, جو آدھا گھنٹہ کنٹرول کر لے گا اسے میں ڈبل مارش میلوز دوں گا, جو نہیں کنٹرول کرے گا تو چلیں پھر دیکھتے ہیں. اور وہ یہ کہہ کے باہر چلا گیا, اور آدھے سے زیادہ بچوں نے مارش میلوز کھا لی. دے کوڈنٹ کنٹرول, کیونکہ سامنے مارش میلوز تھی, سیلف کنٹرول اتنا زیادہ نہیں تھا ظاہر ہے. کچھ بچے تھے جنہوں نے مارش میلو نہیں کھائی, ہاتھ نہیں لگائے, انسٹرکشنز کو فالو کیا, سیلف کنٹرول دکھایا. He followed those children, the life of those children for 25 years, 20 to 25 years. اس نے ان بچوں کی زندگی فالو کی 20 سے 25 سال, سب کا بایو ڈیٹا لے لیا.
20 سے 25 سال اس نے دیکھا کہ وہ بچے جنہوں نے مارش میلو بہت جلدی کھا لی تھی وہ لائف میں فیلئر, وہ لائف میں اتنے سکسیسفل نہیں, کیونکہ ان کا سیلف کنٹرول شروع سے ویک تھا. ان میں سے کوئی ڈیورس تھا, ان میں سے کسی کی زندگی میں کوئی مسئلہ چل رہا تھا, کسی کی زندگی میں جاب لیسنس تھی, ان امپلائمنٹ تھی وغیرہ وغیرہ. اینڈ دوز چلڈرن جن کا سیلف کنٹرول بہت اسٹرانگ تھا, جنہوں نے مارش میلو کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا, ان میں سے کوئی جج تھا, کوئی بیوروکریٹ تھا, کوئی پولیس میں تھا, کوئی ٹاپ لیول کا سی ای او تھا, کوئی ٹاپ لیول کا ڈائریکٹر تھا. تو اس ایکسپیریمنٹ سے پروو اس نے یہ کرنا چاہا کہ ایکچولی سکسیس کے لیے آپ کا سیلف کنٹرول, اور اسی کو اسلام میں ہم کہتے ہیں تزکیہ نفس, کہ واٹ کائنڈ آف اے ہیومن بینگ یو آر. کیا آپ ڈیزائرز کو کنٹرول کر سکتے ہیں یا آپ ان چیکڈ لائف گزار رہے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ آپ کے سامنے پیزا پڑا ہوا ہے, کیا آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے کہ 1/3 آف اسٹمک ایمپٹی ہونا چاہیے, 1/3 میں ایئر ہونی چاہیے, 1/3 میں فوڈ ہونا چاہیے, 1/3 ایمپٹی ہونا چاہیے, سننا ہے. کیا ہمارا سیلف کنٹرول فوڈ کے حوالے سے ہے؟ کیا ہمارا سیلف کنٹرول ایسی چیزوں کے حوالے سے ہے جو انٹرنیٹ پہ نظر آتی ہیں ڈیلی, پکچرز ہو گئی, موویز ہو گئی, یعنی کیا ہم اپنے آپ کو ہر چیز دے رہے ہیں؟ کیا ہمارا سیلف کنٹرول اتنا ویک ہے کہ وی ول بی گورنڈ بائی اے گیم, ہم ایک گیم سے رول ہوں گے, بجائے کہ ہم اسے رول کریں ہم اس سے رول ہو رہے ہیں اس گیم سے. ہاؤ پیپل آر پلئنگ PUBG for 10 hours, for 8 hours, for 6 hours. اس کا مطلب the game is ruling you, not you are ruling the game. The game has got the best of you and the internet has got the best of you. انٹرنیٹ آپ پہ حاوی ہو چکا ہے, آپ کا سیلف کنٹرول ہی نہیں, آپ سے کنٹرول ہی نہیں ہو رہا, آپ ان کنٹرول چیزیں دیکھ رہے ہیں, ان کنٹرول چیزیں کھیل رہے ہیں. اس لیے یہی ہے تزکیہ. اللہ تعالیٰ نے کہا نا قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی. کامیاب ہے, سکسیسفل ہے وہ جس نے تزکیہ کیا, جس نے پاک کیا اپنے آپ کو, جس نے سیلف کنٹرول شو کیا. اوکے, تو انشاءاللہ سیلف کنٹرول پہ بات کریں گے. سیلف کنٹرول کے حوالے سے سورہ شمس, یہ جو سلائڈ میں آپ کو میں دکھا رہا ہوں سورہ شمس, لیٹ می ریسائٹ دس سورہ ان فرنٹ آف یو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. یہاں تک میں نے آپ کو سنائی. یہ ساری قسمیں ہیں اللہ کی. آپ کو پتا ہے اللہ کا انداز ہے, اللہ قسمیں کھاتے ہیں. والشمس وضحاها کا کیا مطلب ہے کہ by the sun and its brightness. کتنی قسمیں ہو گئیں؟ 2. والقمر اذا تلاها and by the moon when it follows it. کتنی قسمیں ہو گئیں؟ 3. والنہار اذا جلاها and by the day when it displays it. 4. واللیل اذا یغشاها and by the night when it covers it. جب اللہ قسمیں کھاتا ہے وہ چھوٹی قسمیں نہیں ہیں. قسم کھانے سے مراد یہ اللہ اپنی کریشن کی قسم کھاتا ہے کوئی بہت بڑی بات بتانے کی, بہت بڑی بات بتانے کی. اوکے, کبھی اللہ نے ایک قسم کھائی اور آگے بہت بڑی بات بتائی. یہاں پر اللہ نے ابھی تک 5 قسمیں کھا لی. والسماء وما بناها and by the sky 6 قسمیں and he who constructed it اپنی قسم 7 قسمیں. والارض وما طحاها and by the earth and he who spread it 9 قسمیں اپنی کھائی اور دنیا ارض کی قسم کھائی. ونفس وما سواها and by the soul نفس کی قسم کھا رہے ہیں اللہ. وما سواها اور اپنی and he who proportioned it فألهمها فجورها وتقواها and inspired it with its wickedness and its righteousness. یعنی اپنی قسم ہے کہ اللہ نے انسپائر کیا اس سول کو وکڈنس سے اور رائٹیسنس سے. یعنی ہمارے نفس میں, ہماری سول میں دونوں سکت ہے, برائی کرنے کی بھی سکت ہے, یہ اللہ کی طرف سے ٹیسٹ ہے. اور اگر انسان اچھا بننے پہ آئے تو اس سے بڑا فرشتہ کوئی نہیں. اگر انسان اچھا بننے پہ آئے, لیکن برا کرنے پہ آئے تو اس سے بڑا شیطان کوئی نہیں ہے. 11 قسمیں کھانے کے بعد اللہ کہتے ہیں قد افلح من زکاها he has succeeded who has purified. After 11 قسمیں اللہ says کہ وہ انسان کامیاب ہے جس نے تزکیہ نفس کی. And then he says وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا as you can see in the picture. اور وہ خراب ہو گیا, وہ بندہ برباد ہو گیا جس نے اپنے نفس کو کرپٹ کیا.
اور یہ ڈوبتا ہوا میں آپ کو انسان دکھا رہا ہوں سلائڈ میں. دس پرسن از ڈراؤننگ. 11 قسمیں کھانے کے بعد اللہ کا کیا مقصد ہے ہمیں بتانے کا کہ یہ اتنی بڑی بات ہے, اتنی بڑی بات ہے سکسیس کے لیے کہ اس وقت ساری سائیکالوجی, ساری ریسرچز اسی ٹاپک میں ہیں کہ سیلف کنٹرول لیڈرشپ کا اتنا بڑا ٹریٹ ہے, میں آپ کو بتا نہیں سکتا. جتنے ٹاپ کے اسپورٹس مین ہیں آپ لائک کرتے ہیں, رونالڈو کو لائک کرتے ہیں, میسی کو لائک کرتے ہیں, آپ لوگ سیلیبریٹیز کو لائک کرتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے رونالڈو کی کیا ڈائٹ ہے؟ وہ ہماری طرح چکن کڑھائی کھاتا ہے جا کے, ہماری طرح 3 نان کھاتا ہوگا جا کے؟ ان کا سیلف کنٹرول چیک کریں. کسی بھی فیلڈ میں سکسیسفل ہونا ہے سیلف کنٹرول. یہ الگ بات ہے کہ ان کا سیلف کنٹرول ڈیزائرز کے حوالے سے مسلمان والا نہیں ہے, لیکن چلیں کسی بھی فیلڈ میں سکسیسفل ہونا ہے تو سیلف کنٹرول آپ. لیڈر بننا ہے, لیڈر میں سیلف کنٹرول سب سے زیادہ ہے. ٹیم کا کیپٹن بننا ہے, کیپٹن میں سیلف کنٹرول سب سے زیادہ ہے. آپ دیکھیں گے کہ کیپٹن کو غصہ کبھی نہیں آتا, وہ کمپوز رہتا ہے, وہ کام رہتا ہے. اللہ نے مرد کو قوام بنایا, مرد کو گھر کا لیڈر بنایا. ہی شوڈ بی کمپوزڈ, ہی شوڈ ہیو اے لاٹ آف سیلف کنٹرول. اس نے بہت سی سیکریفائسز کرنی ہے, اس نے سب کو مینیج کرنا ہے. اللہ نے آپ میں سے کسی کو بڑا بھائی بنایا. اگر آپ غصے ہوں گے, آپ ماں باپ سے اونچی بات کریں گے, آپ ماں باپ سے شاؤٹ کریں گے, آپ ضد کریں گے, آپ کا چھوٹا بھائی آپ سے کیا اگزامپل لے گا؟ آپ کی چھوٹی بہن آپ سے کیا سیکھے گی؟ آپ کو تو لیڈر بنایا اللہ نے. اگر آپ میں ہی کمپوزر نہیں ہے, آپ میں ہی سیلف کنٹرول نہیں ہے, سو دیٹ مینس کہ یہ وہ والی بات ہے وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا کہ ہی ہو کرپٹس اٹ وہ ڈسٹروائے ہو جائے گا. وہ سکسیسفل ہو ہی نہیں سکتا جس کا اپنے نفس میں قابو نہیں. تو ابھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ کہ ہمیں اس چیز کو اچیو کرنا ہے. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا, سکسیسفل ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو پاک کیا. پاک کیسے کرنا ہے نفس کو؟ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ. یہ سورہ الاعلیٰ کی ورس ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پس فلاح پا گیا, سکسیسفل ہو گیا وہ شخص جس نے پاکی کی, اپنے نفس کو پاک کیا. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ, اور نماز پڑھنے کھڑا ہوا. کون ہے یہ شخص؟ جس کو ایک دم سے ٹریگر ہوا, بہت ڈیزائر آئی کوئی چیز دیکھنے کی, کوئی چیز کرنے کی, لیکن اس نے سب کو سائڈ پہ کیا, اپنی پوزیشن بدلی, کھڑا ہوا, مقابلہ کیا اس چیز کا اللہ سے ڈرتے ہوئے کہ میں نے کل کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. آئی شوڈ ناٹ بی ڈوئنگ اٹ, میں یہ کرنے نہیں آیا تھا دنیا میں. کھڑا ہوا, اپنے آپ کو پاک کیا. ایک تو تھاٹس کے تھرو پاک کیا, اعوذ باللہ پڑھی, جب بھی برا تھاٹ آیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یہ تھاٹس کی پاکی ہے. پھر لٹرلی پاک کیا اپنے آپ کو, وضو کیا جا کر, اپنے آپ کو پاک کیا. اینڈ دین ہی سیڈ, اللہ سبحانہ تعالیٰ سیز وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ, دین ہی آفرڈ صلاح. تو نماز پڑھنے کے لیے بھی بڑا سیلف کنٹرول چاہیے, نماز پڑھنے کے لیے بھی بہت کمپوزر چاہیے. اور ظاہر ہے کہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی کہ اس سٹیٹ میں جا کے اٹھ کے کھڑا ہو کے نماز پڑھ لیں. دس از سکسیس, اینڈ بلیو می کہ جب آپ ایسے کریں گے تو آٹومیٹکلی آپ ٹاپ پہ آ جائیں گے. آٹومیٹکلی آپ نے رول دیکھا ہے زندگی میں, کلاس میں مونیٹر کسے بنایا جاتا ہے؟ آپ کی کلاس میں کسے مونیٹر بناتے ہیں؟ جس کا سیلف کنٹرول سب سے اچھا ہے. وہ ہے لیڈر, وہ ہے جو سب کو کنٹرول کرے گا, وہ ہے جو سب کو گورن کرے گا. کرکٹ کا ٹیم کسی بھی چیز میں ٹاپ پہ کسی کو لانا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا ڈسپلنڈ ہے اور یہ کتنا سیلف کنٹرول ہے اس کا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا نظام ہے کہ جب ہم تزکیہ نفس کریں گے ہم آٹومیٹکلی ٹاپ پہ آ جائیں گے. ہم آٹومیٹکلی ہر جگہ ہماری رسپیکٹ ہونے لگ جائے گی, ہماری بات کی وقت ہونے لگ جائے گی ہر جگہ, ہمارے چہرے سے, ہماری پرسنالٹی سے نظر آ جائے گی یہ ساری کی ساری چیز. تو آج کے دور میں جو مسنگ انگریڈینٹ ہے, لیٹس ٹاک اباؤٹ دا مسنگ انگریڈینٹ, کہ سم ویئر ڈاؤن دا لائن اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم یہ بھول چکے ہیں کہ ہم نے کل کو اللہ تعالیٰ کو آنسر کرنا ہے, ہم اکاؤنٹیبل ہیں اپنے ایکشنز کے لیے. ہم یہ بھول چکے ہیں کہ ہماری کوئی چیز روح بھی تو تھی نا. ہم نے صرف باڈی کو جو ہے وہ ڈائٹ دینے کا جو ہے وہ بس سمجھ لیا ہماری ذمہ داری. ہم باڈی کو کھلائی جا رہے ہیں, ہم باڈی کو اڈون کیے جا رہے ہیں, ہم جم جا رہے ہیں, ہم انٹرٹینمنٹ لیے جا رہے ہیں تاکہ جو ہے وہ ہماری جو باڈی ہے اس کو ایک وہ ڈائٹ ملے, ڈوپامین کی ڈائٹ ملے. لیکن واٹ اباؤٹ دیٹ مسنگ انگریڈینٹ تزکیہ؟ سول سفر کر رہی ہے, سول اس وقت چیخ رہی ہے, سول جو ہے وہ ویک ہوتی جا رہی ہے. تو مسنگ انگریڈینٹ ان آل دس ریس از کہ ہیو آئی لاسٹ مائی سیلف. اس دوڑ میں, دنیا کی دوڑ میں
کتنا ٹائم ہوتا ہے ہمارے پاس کہ ہم کبھی بیٹھیں، اسپیشلی یوتھ میں تو آلموسٹ نیگلیجبل ہے. ہم لوگ جو اس ایج گروپ کے ہیں اور میں، ہم تو پھر شاید کبھی بیٹھ جائیں، لیکن آپ لوگوں کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ کیا آپ کبھی بیٹھتے ہیں 15 منٹ 10 منٹ اور بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ ہاؤ ایم آئی ڈوئنگ ان لائف، مطلب میرے گریڈز کہاں جا رہے ہیں، میری اسٹڈی کہاں جا رہی ہے، ہاؤ ایم آئی ود مائی پیرنٹس، میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ کیسا ہوں، میرا ان کے ساتھ رویہ کیسا ہے. یا کبھی یہ سوچا ہے 10 منٹ بیٹھ کے کہ کہیں میں وقت تو ضائع نہیں کر رہا، ایم آئی ویسٹنگ مائی لائف، ایم آئی ویسٹنگ مائی ٹائم. یہی ٹائم میں کوئی بک پڑھنے میں لگا سکتا ہوں، یہی ٹائم میں کوئی اسکل سیکھنے میں لگا سکتا ہوں، لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ میں بہت زیادہ ٹائم کو ویسٹ کر رہا ہوں. یہ ہوتا ہے بیٹھ کر کچھ سوچنا، اور یہ سوچ ہمیں تزکیہ کی طرف لے جاتی ہے. بٹ انفارچونیٹلی آج کے دور میں کسی کے پاس یہ ٹائم ہے کہ وہ بیٹھ کر تھوڑا سوچیں. پیپل سے وی ڈونٹ کیئر، دیکھی جائے گی، ابھی تو بڑا ٹائم پڑا ہے، نماز تو بوڑھے ہو کے پڑھیں گے، بوڑھے لوگ نماز پڑھتے ہیں، ابھی نماز کیا پڑھنی. تو یہ جو چیزیں ہیں، مجھے وہ آیت یاد آتی ہے سورہ حشر کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ پراپر ہمیں تلقین کی ہے کہ دیکھو اللہ کو مت بھلا دینا. اس دوڑ میں دنیا میں تم نے رہنا ہے، دنیا میں تم نے جو بھی کرنا ہے، جس طرح بھی زندگی گزارنی ہے، جن بھی رولز کے مطابق گزارنی ہے، دیکھو گزارو، لیکن کہیں اس ریس میں اللہ کو نہ بھول جانا. جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ حشر میں کہا کہ ہیو یو سین دوز ہو ہیو فارگوٹن اللہ، کیا تم نے دیکھا اس انسان کو جو اللہ کو بھول گیا. سو اللہ میڈ دیم ٹو فارگیٹ دیئر اون سیلف، تو اللہ نے انہیں ان کا آپ بھلا دیا. اور یہی ہے فاسقون، یہی ہیں وہ لوگ جو فسق کرنے والے ہیں، گناہ کرنے والے. اب اپنا آپ بھلانے سے کیا مراد ہے؟ کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کسی کے دانت میں درد ہو رہا ہو اور اسے اپنا آپ نہ یاد رہے، وہ ڈاکٹر کے نہ جائے؟ یا کسی کو بخار ہو تو فوراً جاتا ہے نا، بخار چیک کرانے جاتا ہے. کسی کے پیٹ میں درد ہے، فوراً پیٹ چیک کرانے جاتا ہے. دانت کے درد کی اگزامپل اس لیے دی کیونکہ بہت سویئر ہوتا ہے، تو دانت کا درد تو بندہ فوراً چیک کراتا ہے، بخار تو پھر برداشت کر لیتا ہے بندہ. تو وٹ از مینٹ بائی کہ اللہ میکس دیم فارگیٹ دیئر اون سیلف، اللہ انہیں ان کا آپ بھلا دیتا ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ کہ وہ لوگ نیکی کرنا بھول جاتے، وہ لوگ تزکیہ کرنا بھول جاتے، وہ لوگ اصل مقصد بھول جاتے، وہ لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں، وہ لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا کوئی خالق بھی ہے، وہ لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ میری پکڑ ہوگی، آئی ول بی اکاؤنٹیبل. وہ اپنے آپ کو فرعون سمجھنے لگتے ہیں کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، میرے پاس سب کچھ ہے، آئی کین ڈو وٹ ایور آئی وانٹ. تو کہیں ہمارا یہ حال تو نہیں ہو گیا کہ وی فارگاٹ اللہ اینڈ اللہ ایکچولی میڈ اس فارگیٹ آور اون سیلف. جیسے میں نے آپ کو ایک حدیث پریویس اس میں سنائی تھی کہ اللہ تعالیٰ، حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے ابن آدم، تو میرے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے، فراغت نکال لے میری عبادت کے لیے، میں تیرے سارے کام کو اپنے ہاتھ میں لے لوں، میں تیرے سارے میٹرز کو اپنے ہاتھ میں سمیٹ لوں. اور اس کے اپوزٹ میں نے ایک اور حدیث آپ کو سنائی تھی کہ جو انسان اللہ کو، آخرت کو اگنور کر کے دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، پھر دنیا بیکمز ہیوی فار دیٹ پرسن، پھر اسے پرابلمز آتے رہتے ہیں، ڈیفیکلٹیز بڑھتی رہتی ہیں، ٹائم مینجمنٹ نہیں اس سے ہوتی، معاملات اس کے ہاتھ سے نکلتے رہتے ہیں. کبھی کسی کو راضی کرنا ہے، کبھی کسی کو خوش کرنا ہے، کبھی کوئی کمٹمنٹ آ جاتی، کبھی کچھ آ جاتا ہے. نماز پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں، نہ نماز پڑھنے کا ٹائم ہے، نہ تزکیہ کا ٹائم ہے، نہ تلاوت کا ٹائم ہے، کچھ ٹائم نہیں ہے. تو دیٹ از وٹ از مینٹ بائی کہ وین یو فارگیٹ اللہ، اللہ میکس یو فارگیٹ یور سیلف، کہ اللہ آپ کو اپنا، آپ کا آپ بھلا دیتا ہے. تو یہ ہے آج کے انسان کا مسئلہ کہ ہی اور شی ہیز لاسٹ دیم سیلف. ہم اس دنیا کی دوڑ میں اپنے آپ کو کھو چکے ہیں. ہم اپنی یہ توجہ تو بہت کرتے ہیں، میں نے میک اپ کرنا ہے، میں نے ہیئر کٹ اچھا کرانا ہے، برانڈس پہننے ہیں، سب کچھ کرنا ہے. بٹ وی ہیو ایکچولی فارگوٹن دیٹ ہو وی ریئلی آر، کہ ہمارا مقصد کیا تھا. ہم اللہ کی عبادت کرنے اس دنیا میں آئے تھے، ہم اچھائی کے میسنجرز تھے، ہم چینج میکرز تھے. ہم کس جگہ لگ گئے، ہم کہاں پہ وقت برباد کر رہے ہیں. یہ ساری باتیں میں آج اس لیے کر رہا ہوں بیکاز آل آف دیز آر پارٹ آف تزکیہ نفس. جب تک آپ یہاں سے شروع نہیں کریں گے نا، آپ میں کوئی چینج نہیں آئے گی. آپ
زبردستی کسی کو بھیج دیا ہوگا, ظاہر ہے لیکچرز پہ میں بھی جاتا تھا ایک دور میں, زبردستی پیرنٹس بھیج دیتے جاؤ جا کے لیکچر سنو, لیکن جب تک دل سے آواز نہیں آئی میں چینج نہیں ہوا. جب تک دل سے اور دماغ سے وہ چیز نہیں اٹھی نا کہ ویئر آر یو گوئنگ. ایک وقت ایسا آ گیا تھا یونیورسٹی میں کہ میں نے اپنے آپ کو کویشچن کیا کہ بہت فیک ہو گئے ہو, بس کرو, یو بین فیک فار سو لانگ. لوگوں کے لیے زندگی گزارنا, لوگوں کو خوش کرنا, لوگوں کے لیے برانڈس پہننا, فیک اسمائل لانا, کول بننے کی کوشش کرنا, کول سرکل میں انٹر ہونے کے لیے, سو انف از انف. تو وہ ٹائم تھا جب اندر سے آواز اٹھی کہ ناؤ از دا ٹائم کہ میں قرآن سمجھوں, قرآن کو پڑھوں. تو اس لیے جب تک اندر سے آواز نہیں اٹھے گی کچھ نہیں ہوگا. اندر سے آواز تبھی اٹھے گی جب آپ لوگ کچھ ٹائم سپینڈ کریں گے اپنے ساتھ. 10 منٹ بیٹھیں, 15 منٹ بیٹھیں ڈیلی, ڈائری لکھیں, ڈائری پہ کچھ نوٹ کریں, اپنی پروگریس دیکھیں کہ ڈیلی میں کیا کر رہا ہوں, میرا علم بڑھ رہا ہے, میری پرسنالٹی امپروو ہو رہی ہے, میری اسٹڈی امپروو ہو رہی ہے, میری عبادات امپروو ہو رہی ہیں. تھوڑا سا 10 سے 15 منٹ, دیٹس اٹ, اور کچھ نہیں کرنا آپ نے, کوئی ڈیفیکلٹ ٹاسک یہ نہیں ہے. سو آج کے انسان کا سب سے بڑا چیلنج کہ ہی ہیز lost himself or she has lost herself. We need to find our own self. ہمیں ڈھونڈنا ہے وہ انسان, ہمیں نکالنا ہے وہ اندر کا انسان باہر جس میں بہت ٹیلنٹ ہے, جو بہت سپر ڈپر موٹیویٹڈ آیا تھا یہاں پہ. پتہ ہے آپ کو, انسانوں نے خود کہا تھا اللہ ہمیں یہاں بھیجیں, ہم جائیں گے دنیا میں, ہم آپ کی شریعت نافذ کریں گے جا کے. سورہ احزاب ورس 72, اللہ نے ہیونس کو امانت دی, اللہ نے آسمانوں کو, ماؤنٹینس کو امانت دی. دے سیڈ نو, انسانوں نے کہا ہم کریں گے. تو وہ انسان کہاں ہے؟ وہ انسان واٹس ایپ یوز کر رہا ہے, وہ انسان گرل فرینڈس بنا رہا ہے, بوائے فرینڈس بنا رہا ہے, وہ انسان لگا ہوا ہے موویز دیکھنے میں, ٹی وی سیریز دیکھنے میں. تو میں منع نہیں کر رہا, ٹھیک ہے کچھ اچھی چیزیں ہوتی ہیں, آپ یوتھ ہیں, ڈونٹ تھنک آئی ایم ڈکلیئرنگ ایوری تھنگ حرام, بٹ پلیز اس چیز کو باہر نکالیں, اس انسان کو باہر لائیں. سیلف موٹیویشن از دی بیسٹ موٹیویشن. جب اندر سے آواز اٹھے گی تب تبدیلی آئے گی, جب اندر سے نہیں اٹھے گی کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو اس انسان کو جگائیں, اور اس انسان کو جگانے کے لیے میں اب 3 زبردست چیزیں آپ کو بتانے لگا ہوں, کیونکہ تزکیہ کی بات ہو رہی ہے تو ہم تھوڑا سا ٹیکنیکل بات کرتے ہیں. دیکھیں, انسان بیسیکلی, انسان کی پرسنالٹی, شخصیت کیسے بنتی ہے, سائیکالوجی بتاتی ہے, اس کے ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس ہیں. سائیکالوجی میں تقریباً 16 اسکول آف تھاٹس ہیں, 16 سے بھی خیر زیادہ ہیں, جو یہ بتاتے ہیں کہ شخصیت کس طرح بنتی ہے, انسان کی پرسنالٹی کیسے ڈیولپ ہوتی ہے, اچھی پرسنالٹی کیا ہوتی ہے, بری پرسنالٹی کیا ہوتی ہے. میں آپ کو اسلامک کانسیپٹ تھوڑا بتاتا ہوں جو ان ساری پرسنالٹیز کا نچوڑ ہے. بیسیکلی انسان کا مائنڈ تو ہے ہی, تھاٹس آتے ہیں مائنڈ میں جو فیصلہ کرتا ہے, اس فیصلے پہ عمل کرتا ہے, وہ اس کی پرسنالٹی بن جاتی ہے. جیسے کچھ لوگ بہت غصے والے ہوتے ہیں, کچھ لوگ بڑے نرم مزاج ہوتے ہیں, ان کی پرسنالٹی میں پھر غصہ آ جاتا ہے تو وہ کہلاتے ہیں کہ غصے والے. کچھ لوگ بہت پینک ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ, وہ پھر کہلاتے ہیں کہ یہ لوگ بڑی جلدی پینک ہو جاتے ہیں, یہ لوگ میں سیلف کنٹرول اتنا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو قرآن میں سمجھایا ہے وہ یہ بتایا ہے کہ بیسیکلی انسان روح ہے, ہماری ایک روح ہے, اور اس کے ساتھ 3 نفس کا ذکر کیا اللہ نے. تو وہ 3 نفس میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, آپ کے لیے بہت اچھی انفارمیشن ہوگی اور آپ کے لیے تزکیہ کرنا آسان ہو جائے. پہلا نفس اللہ نے بتایا نفس اللوامہ, لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. سورہ قیامہ چیپٹر 75 29ویں پارے میں اللہ کہتے ہیں لا اقسم بیوم القیامہ, آئی سویئر بائی دا ڈے آف ججمنٹ, ولا اقسم بالنفس اللوامہ, اینڈ آئی سویئر بائی دا نفس اللوامہ. اب یہ کیا ہے نفس اللوامہ؟ ہمارے اندر ہمارا اللہ تعالیٰ نا ہمارا سافٹ ویئر بتا رہے کہ تم لوگ ان 3 چیزوں کے ہو. تمہارا جو سافٹ ویئر ہے نا وہ میں نے 3 چیزیں بنائی. نمبر 1 نفس اللوامہ, تمہارے اندر ایک نفس ہے, ایک سیلف ہے, نفس کو سیلف کہتے ہیں. تمہارے اندر ایک سیلف ہے جو لوامہ ہے. لوامہ سے مراد ہے کہ سیلف ریپروچنگ ہے. سیلف ریپروچنگ سے مراد ہے ندامت کراتا ہے تمہیں. ہر انسان کے اندر انسان موجود ہے. جیسے نائکی کہتا ہے نا جسٹ ڈو اٹ, یہ نفس کہتا ہے جسٹ ڈونٹ ڈو اٹ, یعنی برا کام مت کرو. اندر سے آواز اٹھتی ہے ہر بندے کے. اور آپ یہ نوٹ کریں گے کیسے, مثال کے طور پہ آپ کسی کو بلی ہوتے دیکھ رہے ہیں اپنی کلاس روم میں, آپ کسی کے ساتھ انجسٹس ہوتے دیکھ رہے ہیں, آپ کے اندر سے ایک آواز اٹھے گی کہ نہیں یہ غلط ہے.
یہ نہیں ہونی چاہیے, مجھے ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیے اس کو. یہ جو ملامت ہے یہ والا نفس کرتا ہے, اور یہ اللہ کی طرف سے ہمیں گفٹ ہے, نفس اللوامہ. جب تک یہ نفس زندہ ہے, جسے ہم اردو میں سمپل لینگویج کہتے ہیں ضمیر, جب تک ضمیر زندہ ہے تو انسان انسان ہے. جب اس کا ضمیر ہی مر گیا تو وہ درندے سے بھی بدتر ہے. پھر تو وہ ظاہر ہے کہ ہٹلر ہی بنے گا نا, انسینسٹیو بنے گا, سائیکو پیشنٹ بنے گا, پھر وہ لوگوں کو ٹارچر کرنے لگے گا. تو نفس اللوامہ پہ کام کرنا چاہیے, یہ ہمارا پہلا ٹاسک ہے. اگر یہ نفس مر گیا, ضمیر ہمارا مر گیا, تو پھر وہی حدیث اپلائی ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہا کہ جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو. یعنی جس بندے میں شرم ہی نہیں ہے اس سے پھر کیا ایکسپیکٹیشن ہے, وہ سب کچھ کرے گا. جیسے آج ہی میں اپنے اسٹوڈنٹس کو تھوڑا سا ڈانٹا کہ ہم جب ٹیچر کلاس میں جاتا ہے تو وہ بالکل خاموش رہتے ہیں, جیسے ہی ٹیچر کلاس سے نکلا تو وہ ساری وہی باتیں شروع, وہی ادھم مچاؤ شروع, وہی شور شروع. تو آئی ٹولڈ دیم دس حدیث کہ کچھ شرم کریں, مطلب اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. ٹیچر کے نکلنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ آزاد ہیں, اللہ تعالیٰ تو وہاں پر موجود ہے نا. تو وہی حدیث ہے کہ جب تم شرم نہ کرو تو جو چاہے کرو, جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو. تو ہمارا پہلا ٹاسک ہے نفس اللوامہ کو گرو کرنا. کیسے ہوگا نفس اللوامہ گرو؟ اگر میں آپ سے پوچھوں یہ جو ملامت ہے انسان کی, یہ جو ضمیر ہے, یہ کیسے اسٹرانگ ہوتا ہے؟ ملامت اور ضمیر کو کیسے اسٹرانگ کرتے ہیں؟ کبھی آپ نے کیا اپنی ملامت کو, اپنے ضمیر کو اسٹرانگ کرنے کی کوشش کی؟ تھوڑا سا سوچیں, کیا اچھی کمپنی میں جا کے, بکس پڑھ کے, کیسے؟ ہاؤ ٹو ڈو تزکیہ آف دس نفس اللوامہ. ایک طریقہ ہے کہ ایسا لٹریچر پڑھ کے جو ملامت کرنے والا لٹریچر. جب ہم لٹریچر بھی وہی پڑھیں گے, انٹرٹینمنٹ بھی وہی دیکھیں گے جس میں ملامت دور دور تک نہیں ہے, جس میں صرف ہنسی مذاق ہے, میمز ہیں, دیٹس اٹ, تو یہ نفس تو مر جائے گا. ضمیر والا نفس کیا؟ کسی دور میں پی ٹی وی کے ڈراموں میں کچھ ملامت ہوتی تھی, کچھ ضمیر کو جگایا جاتا تھا, بڑے اچھے اچھے ڈراماز بنتے تھے. آغوش از ون سچ ڈرامہ, ابھی پچھلے دنوں پی ٹی وی پہ لگا ہوا تھا, جس میں وہ بڑا اچھا میسج یوتھ کو دیتے تھے, اور بڑا اچھا جو ہے نا وہ ایک میسج پوری سوسائٹی کو دیتے تھے, جس سے ضمیر تھوڑا ملامت کرتا تھا کہ یار برائی کو برائی سمجھو, اچھائی کو اچھائی سمجھو. آج کے ڈراماز تو دور دور تک ملامت ہے ہی کہیں, اس میں صرف جو ہے وہ افیئرز دکھائے جا رہے ہیں, اور یہ دکھایا جا رہا ہے کہ فلانی بہن دوسری بہن سے جیلس ہے کہ اس کا رشتہ ہو رہا ہے, یا اس کا جو ہے وہ کسی سے پیار کرتی ہے تو مجھے بھی ایسے کرنا چاہیے. مطلب عجیب و غریب سٹوریز جن کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے. اس لیے آپ لوگوں نے اگر اس نفس کو گرو کرنا ہے, ایسا لٹریچر پڑھیں جو ملامت کرتا ہے, ایسے ناولز پڑھیں جس میں کچھ لیسن ہے, ایسی چیزیں دیکھیں جس میں لیسن ہے. آئی کین ٹیل یو سو مینی موویز جن سے ضمیر ملامت کرتا ہے. ون آف مائی فیوریٹ موویز, میں موویز نہیں دیکھتا لیکن بہت کم دیکھتا ہوں, بہت چوزن موویز میں دیکھتا ہوں. دا لاسٹ سامورائی از اے گریٹ مووی ان دس سینس. بہت پرانی مووی ہے, اس میں بہت اچھا لیسن ہے ضمیر کے لیے. ایسی بہت سی چیزیں آپ کو ملیں گی جس میں ضمیر کے لیے ایک لیسن ہے. ملامت ہوگی آپ کو کہ میں کہاں جا رہا ہوں, تھاٹ پرووکنگ میسج ہوگا اس چیز کا. اوکے, ایسی چیزوں کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کریں. اینڈ دا بیسٹ لٹریچر فار گروئنگ نفس اللوامہ از قرآن اٹسیلف. قرآن کا 30واں پارہ اگر آپ ڈیلی پڑھنا شروع کر دیں نا, یو ول بی اے چینج پرسن فار ایور. کیونکہ روزانہ آپ ایسی آیتیں سنیں گے کہ میں اکاؤنٹیبلٹی لوں گا, کل کو میں تمہیں زندہ کروں گا. اللہ کہتے ہیں کل کو قیامت آئے گی, تم سے سوال کیا جائے گا. اللہ اپنی بڑائی بتا رہے ہوتے ہیں, تو کتنا نفس بوسٹ ہوتا ہے یہ والا. تو اس لیے قرآن پہ پونڈر کریں. سب سے بیسٹ تو یہ کہ قرآن کو ایز اے لٹریچر پڑھیں, قرآن کو ایز اے تزکیہ نفس کا ٹول بنا کر پڑھیں. دیٹ ول بی بیسٹ فار یو. اور ایسی جگہوں پہ آئیں جو حلقات ہمارے ہو رہے ہیں, اٹس جسٹ ونس اے ویک. ایسی جگہوں پہ آپ آئیں گے, آپ کا نفس اللوامہ آٹومیٹکلی گرو کرے. کل کو خدا نہ خواستہ آپ ایک ایسی سچویشن میں پھنستے ہیں کہ آپ کا دل نہیں کر رہا نماز پڑھنے کا, یا آپ کا دل گناہ کرنے کو کر رہا ہے, تو آپ کو انشاءاللہ یہ باتیں یاد آ جائیں, کیونکہ یہ باتیں آپ کے سب کانشیس میں ہوں گی. آپ کو یاد آ جائے گا حدیث میں نے سنی تھی, میں نے سیلف کنٹرول کی بات سنی تھی. تو یہ نفس اللوامہ کی اسٹرینتھ ہے. تو اس نفس کو مارے نہیں. ہماری روٹین گواہی دے رہی ہے کہ ہم اس نفس کو قتل کر رہے ہیں, ہم اس نفس کو مار رہے ہیں, کیونکہ روٹین میں ملامت والی چیز ہی کوئی نہیں. ٹین ایجر کی کیا روٹین ہے؟ صبح وہ اٹھتا ہے, اسکول میں جاتا ہے, اسکول میں سارا دن ملامت والی کوئی چیز نہیں ہوتی.
پڑھائی ہوتی ہے ڈرائی قسم کی پڑھائی ہوتی ہے یا بس وہ ہنسی مذاق ہوتا ہے, اس کے بعد وہ گھر آتا ہے وہاں بھی ہنسی مذاق ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے پلیز اپنی روٹین میں چیزیں لے کر آئیں نفس اللوامہ کو گرو کرنے کے لیے. سیکنڈ نفس از نفس المطمئنہ, اور یہ سورہ فجر میں ہے, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, کہ اے نفس جو مطمئنہ کسے کہتے ہیں؟ لیٹ می ٹیل یو دا کنسیپٹ بیہائنڈ اٹ. ہمارا دوسرا جو انگریڈینٹ ہے وہ نفس مطمئنہ ہے. نفس مطمئنہ وہ والا نفس ہے جو کہ ایکچولی کہہ لیں کہ سیلف فلفلمنٹ اور سیلف ایکچولائزیشن جو ہمارے اندر ایک چیز ہوتی ہے نا, مطمئن ہونے والا نفس. یہ انسان کی ہیپینس کی وہ والی سٹیٹ ہے, خوشی کی وہ والی سٹیٹ ہے کہ جب انسان اندر سے بہت مطمئن ہوتا ہے. اور یہ چیز واللہ آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی, پتہ ہے کب؟ ایک خوشی ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی گیم مل گئی یا آپ نے گیم میں کوئی گول کر دیا, اس کی بہت خوشی ہوتی ہے, یا آپ نے کچھ اچیو کر لیا, وہ بھی خوشی ہے, اس کا انکار نہیں ہے. آپ کے گریڈز اچھے آ گئے, اے اسٹارز آ گئے, آپ نے ٹاپ کر لیا کلاس میں, ایک وہ خوشی ہے. ایک خوشی ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا اور ایک غریب بندہ آپ سے پیسے مانگنے آیا اور آپ نے اس کو پیسے دے دی اور ہیلپ کر دی. وہ جو اطمینان ملتا ہے نا, یا آپ کسی بیمار کی جو ہے نا وہ ہاسپٹیلٹی کرنے گئے, بیمار کو جو ہے وہ تیمارداری کرنے گئے بغیر کسی اس کے لالچ کے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اجر دے گا, میرا کوئی ریلیٹیو بیمار ہے تو کچھ ٹائم اس کے ساتھ سپینڈ کر لوں, اسے کچھ دوائی لے دوں یا پھل لے کر چلا جاؤں وغیرہ وغیرہ. ہر وہ چیز جس کا تعلق دوسروں کی خوشی کے ساتھ, جس کا تعلق دوسروں کو بوسٹ کرنے کے ساتھ ہے, وہ چیز آپ کے نفس مطمئنہ کو گرو کرے. ہر وہ چیز جو آپ دوسروں کے لیے کرتے ہیں, یعنی یقین کریں اس چیز کا مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے. میں آپ کو اپنی ایک اگزامپل دیتا ہوں کہ سنس ویری لانگ ٹائم میں تھوڑی سی ہالینس فیل کر رہا تھا روٹین کی وجہ سے. الحمدللہ یہ حلقہ تو ہوتا ہے, اس میں تھوڑی بہت بات ہو جاتی ہے, لیکن پریکٹیکلی تھوڑا سا مجھے مسنگ لگ رہا تھا. تو یہ میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں آپ لوگ کو ایک ایگزامپل دینے کے لیے کہ ہاؤ آئی کاؤنٹڈ دس تھنگ. تو الحمدللہ میں نے پلان کیا کہ ایک سنڈے میں اپنے دوست سے, چلو ہم کہتے ہیں کہ ہم دیگ بنواتے ہیں, وہ دیگ بنوا کے ہم سڑک پہ کسی بھی سٹاپ پہ کھڑے ہوں گے اور وہاں پہ جو گزرتا جائے گا اس کو ہم وہ دیگ سے بریانی دیں. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ماشاءاللہ ان کی آرگنائزیشن الطعام کے نام سے وہ آلریڈی یہ کام کر رہی ہے, اور وہ ادھر ہوتے ہیں, یہ شیر شاہ چوک ہے غالباً, کون سا اشارہ ہے, بہرحال وہاں پر وہ LD ایونیو کے پاس آلریڈی یہ کام کرتے ہیں. تو چلیں آپ دیگ بنوائیں, ہم آپ کا یہ ڈسٹریبیوشن کرواتے ہیں. تو آئی سیڈ کہ نہیں میں خود آؤں گا پرسنلی. تو میں اور میری وائف گئیں بیکاز وی بوتھ وانٹیڈ ٹو سی کہ یہ کام کرنے سے ایک اطمینان ملے گا, ایک خوشی ملے گی, تو چلو ہم بوسٹ ہوں گے. اور یقین کریں کہ جب ہم وہاں پہ گئے, وہاں پہ لوگ رک رہے تھے, کچھ بھوکے تھے, کچھ ویسے ہی اپنے بچوں کے لیے لے رہے تھے, سب کے لیے آسانی ہو رہی تھی. کچھ لوگ یہ سوچ کے رکتے ہیں کہ چلو گھر میں آج کھانا نہیں بنے گا, پیسے بچ جائیں گے, راشن بچ جائے گا. تو وہ جب اپنے ہاتھ سے ڈال کے ہم نے دیا تو اس کی خوشی کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے, اس کے اطمینان کا اندازہ جو ہے وہ آپ نہیں لگا سکتے. تھوڑا سا یہ کبھی کر کے دیکھیں. کبھی دل ہیوی ہے, دل بھاری ہے, کہیں چلو یار میں 2000 روپے خرچ لیتا ہوں, میری پاکٹ منی 5 ہے, 2000 میں خرچ کر لیتا ہوں. 2000 میں ایزیلی 10 بریانیاں آ جائیں گی. 10 بریانیوں کو پیک کرائے اسی وقت کسی بھی شاپ سے, کراچی بریانی وٹس ایور بریانی کی جو شاپ ہے, 10 بریانی پیک کرائی, گاڑی میں چلے, جہاں جو غریب نظر آیا, جہاں پہ جو تھوڑا سا آپ کو ضرورت مند نظر آیا, اس کو ایک بریانی کا پیکٹ دے دیا. یہ ہیں وہ ایکشنز جس کا مقابلہ ہی کوئی نہیں. اطمینان ان چیزوں سے ملتا ہے. جس خوشی کو ہم خوشی کہتے ہیں نا, وہ ڈوپامین ہے, کہ گیم کھیل کے خوشی ہو گئی, وہ خوشی نہیں ہے, وہ ڈوپ ملا ہے, وہ ٹیمپرری خوشی ہے. ٹھیک ہے آپ وہ بھی کریں, لیکن جب آپ دوسروں کے لیے کچھ کریں گے, اصل خوشی, اصل اطمینان ہو, تو اس نفس پہ آپ نے کام کرنا ہے, اس نفس کو آپ نے گرو کرنا ہے. تو میری ایڈوائس آپ لوگوں کو یہ ہے کہ پلیز ٹیک آؤٹ سم ٹائم فار ادرس, ڈونٹ اونلی لیو فار یور سیلف. صرف اپنے لیے زندگی مت گزار. اپنے ماں باپ کو, اپنے باپ کو ATM اور اپنی والدہ کو نوکرانی نہ سمجھیں, ان کو ماں باپ سمجھیں, ان کے لیے کچھ کریں. کبھی ان سے پوچھیں کہ میرے لائق کوئی خدمت ہے, میں کچھ کروں, کوئی ہیلپ آؤٹ کر دوں آپ کو, وہ کچن میں ہیلپ کر دوں, کوئی چیز لا دوں.
کبھی ابو سے پوچھیں کہ میں آپ کو دبا دوں, میں کچھ کروں آپ کے لیے, کبھی کسی اور سے پوچھیں. سو پلیز لیو لائف ایز سچ کہ آپ لوگوں سے چیز شیئر کریں, آپ گیور ہیں, تو دس نفس ول آٹومیٹکلی گرو. دوسروں کو خوش کریں, دوسروں کی خوشیوں پہ خوش ہوا کریں, آسانیاں بانٹنے والے بنیں, خوشیاں بانٹنے والے بنیں, لوگوں کی ترقی پہ خوش ہوا کریں, لوگوں سے جیلس نہ ہوا کریں, لوگوں سے حسد نہ کیا کریں. جیسے وہ ایک بار ہم خوشی کی بات کر رہے تھے تو انسیڈنٹلی وہاں لیکچر میں ایک بھائی بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے اپنا ایک انسیڈنٹ شیئر کیا. انہوں نے کہا کہ سر مجھے کچھ دنوں پہلے فون آیا, میں نے اور میرے دوست نے جو ہے وہ ٹیسٹ دیا ہوا تھا اس کا جج کی پوسٹ آئی تھی فیڈرل پبلک میں, تو وہ میرا بیسٹ فرینڈ ہے, تو میرا نہیں ہوا. پھر مجھے اس کی کال آئی تو اس نے کہا کہ یار میرا یہاں پہ ٹیسٹ کلیئر ہو گیا, انٹرویو بھی کلیئر ہو گیا, تو الحمدللہ آئی بین سلیکٹڈ ایز اے جج. تو ہی سیڈ کہ میں کھانا کھا رہا تھا, کھانا میرے حلق میں پھنس گیا. ہی سیڈ کہ دوست کے غم پہ غم ہوتا ہے لیکن دوست کی خوشی پہ بہت ہی غم ہوتا ہے. تو دیٹس واٹ ہی سیڈ. اوکے, تو دین ہی ریئلائز کہ نہیں مجھے خوش ہونا چاہیے, دوست کی ترقی پہ مجھے اور خوش ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اس کا نصیب لکھا تھا, اچھی بات ہے, اس کا ایڈمیشن کہیں ہو گیا, وہ کہیں چلا گیا, اٹس گڈ. یہ چیز جب رہے گی ہماری زندگی میں, یقین کریں ہم ریلیکسڈ بھی رہیں گے, ہم بہت زیادہ خوش بھی رہیں گے, ہم اطمینان بخش بھی رہیں گے, مطمئن بھی رہیں گے. جتنا ہم کمپیریزن کریں گے, جتنا ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ٹینشن لیں گے, جتنا ہم جو ہے وہ اپنے لیے جئیں گے بجائے کہ دوسروں کے لیے. اب دیکھیں نا, آپ بازار سے کچھ لینے گئے ہیں, آپ کا کیا جاتا ہے کہ آپ کسی اور کے لیے بھی ایک ایکسٹرا چیز لے لیں؟ کچھ بھی نہیں جاتا. آپ اپنے لیے تھوڑا سا کم خرچ کر لیں, اس کے لیے اسی پیسوں میں کچھ اور لے لیں, تو اس کی بھی چیز آ جائے گی, خوشیاں بڑھ جائیں گی. تو خوشیاں بانٹنے والے بنے. یہی ہے انسان کا اصل ورلڈ آرڈر. اس وقت جو ورلڈ آرڈر چل رہا ہے وہ شیطانی ورلڈ آرڈر ہے کہ می مائی سیلف اینڈ آئی, بس میں, میرا نفس اور میری خواہشات, باقی گئے بھاڑ میں, مجھے کسی سے سروکار نہیں, بس مجھے چاہیے, مجھے یہ دو, میں نے یہ کرنا ہے, میں نے وہ کرنا ہے. یہ شیطانی ورلڈ آرڈر. یہ تو شیطان کی آواز تھی کہ میں آئی ایم بیٹر. یہ کون ہے؟ آدم کون ہے؟ میں اس کو کیوں جو ہے وہ سجدہ کروں؟ میں سب کچھ ہوں. اس لیے شیطانی ورلڈ آرڈر سے بچیں اینڈ کم بیک ٹو یور ریئل ورلڈ آرڈر. آپ کریٹ ہی گیو کرنے کے لیے بنے, یقین کریں. آپ کریٹ ہی شیئر کرنے کے لیے بنے. آپ کریٹ ہی اس لیے کیے گئے تھے کہ آپ خوشیاں بانٹیں, آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. اب دیکھیں گھروں میں لڑائیاں, ماں باپ پریشان ہیں آج کل, بچوں کی طرف سے پریشان ہیں. کتنی ہمیں باتیں آتی ہیں, مدرس پریشان ہے کہ گھروں میں بھائیوں کی لڑائیاں چل رہی ہیں آپس میں, بڑے بھائیوں کی, شادی شدہ بھائیوں کی. ایک بچہ ایک طرف سے پریشان کر رہا ہے, دوسرا دوسری طرف سے پریشان کر رہا ہے. وہ ریئلائز نہیں کر رہے کہ میرے ماں باپ جس ایج پہ پہنچ چکے ہیں, ان بیچاروں کے لیے اب ٹینشن لینا جو ہے وہ ان کو زیب دیتا ہے, لیکن ٹینشن میں رکھا ہوا ہے ہر وقت. تو آسانیاں پیدا کرنے والے بنے, یقین کریں, ادروائز اٹ ول ہٹ بیک. یہ زندگی میں سیکھ لیں کہ جو آپ کا سلوک اپنے ماں باپ کے ساتھ ہوگا, کل کو وہی سلوک آپ کے ساتھ ہونے والا ہے. اور اگر بچے نہیں کریں گے تو زمانہ آپ کے ساتھ وہ کرے گا, یہ تو پکی بات ہے. اس لیے اپنے اس نفس پہ کام کریں, بی اے گیور. ایسی محفلوں میں بیٹھیں جہاں گیو کیا جا رہا ہے. چیریٹی, کمیونٹی سروس کسی دور میں کتنا عام تھا. پاکستان میں ایک میرے دور میں نا اسکاؤٹ سسٹم بڑا ایکٹیو تھا. پتہ ہے اسکاؤٹ سسٹم آپ کو؟ ہمیں ٹاسک دیے جاتے تھے کہ جاؤ یہ گھر گھر دروازہ کھٹکھٹا کے یہ چیز دو, یہ پیمفلٹ دو, یہ چاکلیٹس بانٹو, یہ کرو وہ کرو. اسکاؤٹ سسٹم ختم ہو چکا ہے. یہ نفس اس لیے ختم ہو رہا ہے کیونکہ ہم وی آر آل اباؤٹ می مائی سیلف اینڈ آئی. تو جب تک آپ گیور نہیں بنیں گے, دوسروں کا نہیں سوچیں گے, تب تک یہ نفس گرو نہیں کرے گا. تزکیہ نفس نہیں ہو سکتا. تو تزکیہ نفس کرنے کے لیے اس نفس کو ٹارگٹ کریں اور پھر دیکھیں انشاءاللہ آپ کہاں پر آتے ہیں. اینڈ یس دا لاسٹ نفس, اینڈ دین وی انشاءاللہ اینڈ اپ, دا لاسٹ نفس از ویری ڈینجرس. یہ ہمارا وہ پارٹ ہے وچ از لائک اے وائلڈ ہارس, اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھا ہے ایز اے ٹیسٹ اینڈ اے ٹرائل رکھا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک چیز دی ہے, یہ بھی ہمارا سافٹ ویئر ہے, اور وہ نفس ہے نفس الامارہ. اور نفس الامارہ کا ذکر جو ہے سورہ یوسف میں ہے, ورس 53 میں. یوسف علیہ السلام کے الفاظ ہیں, وما ابرئ نفسی,
ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم، کہ میں اپنے نفس سے اپنے آپ کو بری کرتا ہوں. ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، اور بے شک نفس امارہ برائی کی طرف لے جاتا ہے. یہ حضرت یوسف کے الفاظ ہیں کہ بے شک نفس الامارہ بالسوء برائی کی طرف لے جاتا ہے، گناہ کی طرف لے جاتا ہے. تو نفس امارہ کیا ہے ابھی میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاتا ہوں کہ there is a scholar, I think امام غزالی said like this کہ نفس امارہ is like a wild horse. اگر آپ نے اسے ٹیم کر لیا یہ آپ کا غلام بن جائے گا، لیکن اگر اس نے آپ کو ٹیم کر لیا اور یہ آپ پہ حاوی ہو گیا تو پھر یہ آپ کو ایسا دوڑائے گا، پھر یہ آپ کو ایسا گرائے گا کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اینڈ پیپل سلپ، پیپل فیل بیکاز آف دیئر کیریکٹر، پیپل فیل بیکاز آف لیک آف کنٹرول آن دیئر سیلف، کیونکہ نفس الامارہ حاوی کر لیا انہوں نے. آج کا ورلڈ آرڈر، آج کی سویلائزیشن از آل اباؤٹ نفس الامارہ. ہر جگہ آپ کو برائی دکھائی جا رہی ہے، ایک ایک کلک پہ برائی ہے، ایک ایک یوٹیوب کے لنک پہ برائی ہے، ایک ایک مووی میں برے سینز ہیں، ایک ایک ٹی وی سیریز میں برائی ہے، ایک ایک بل بورڈ پہ نفس الامارہ ایکٹیویٹ کیا جا رہا ہے. ہر جگہ نفس الامارہ کی ایکٹیویشن، تو وہ ہم پہ حاوی ہو چکا ہے آپ کے سامنے. کیریکٹرز کتنے برے ہو چکے ہیں، کتنے اسکینڈلز نکل رہے ہیں، یونیورسٹیز میں کیا کچھ ہو رہا ہے. ٹیچر اسٹوڈنٹ کی آپس میں کوئی ڈسٹینس نہیں رہا ہے، ٹیچر اسٹوڈنٹ کو اسٹوڈنٹ سمجھتے نہیں ہے، اسٹوڈنٹ ٹیچر کو ٹیچر نہیں سمجھتا. افیئرس چل رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ایوری ون لٹرلی ہیز بیکم اے پرورٹ ان دس سوسائٹی. اور آج ہم اس ڈگر پہ جا رہے ہیں، ہم اس جگہ پہنچ چکے ہیں کہ اتنے ریبیلیس ڈیولز میں آپ کو بتا نہیں سکتا، اتنے بڑے بڑے شیاطین اس وقت گھوم پھر رہے ہیں نا سوسائٹی میں. اصل شیاطین بھی، لٹرل شیاطین، وہ جو جنات والے شیاطین ہیں، اور انسانوں میں شیاطین who will literally corrupt us. اور میڈیا تو یقین ہی نہیں ہم کر سکتے آج کے میڈیا، ٹرسٹ ہی نہیں کر سکتے آج کے میڈیا پہ کہ یہ ہمیں اچھی ڈوز دے گا. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا آج کا میڈیا ہمارے ساتھ سنسیئر ہے، آج کی گیمنگ انڈسٹری ہمارے ساتھ سنسیئر ہے. سو اس لیے پلیز ٹیک کیئر آف یور سیلف. اگر یہ نفس آپ پہ حاوی ہو گیا، دیکھیں 2 نفس تو ویسے ہی قتل ہو رہے ہیں. نفس اللوامہ اس لیے ختم ہے کیونکہ ملامت والی چیز کوئی نہیں رہی. نہ ڈراماز ملامت کر رہے ہیں، نہ ٹی وی سیریز میں کوئی ملامت ہے، نہ موویز میں کوئی ملامت رہی ہے، نہ آپ کی کمپنی میں کوئی ملامت ہے. یوتھ آپس میں بیٹھ کے یہ تو نہیں باتیں کرتے نا کہ یار آج کتنی نمازیں پڑھی، ان کی تو باتیں ٹاپکس ہی کچھ اور ہوتے ہیں، تو ملامت کہاں سے ہوگی. اسی طرح گھروں میں بھی اب ملامت کا سسٹم ختم ہے. کسی دور میں گھر والے اکٹھے بیٹھ کے تھوڑا ضمیر کو جگانے کے لیے اچھی اچھی سٹوریز سنایا کرتے تھے، اچھی اچھی باتیں کیا کرتے تھے. اب وہ چیز، وہ سسٹم بھی غائب ہے سیل فون کی وجہ سے. مدر فادر الگ بزی ہیں، چلڈرن الگ بزی ہیں، سسٹم ختم ہو چکا ہے. پھر نفس المطمئنہ کا دیکھ لیں، اپرچونیٹیز آپ کے سامنے، خود کریٹ کرنی ہے تو کر لیں، ادروائز اپرچونیٹی کوئی نہیں ہے اس کی، کیونکہ ایوری ون از اباؤٹ می، مائی سیلف اینڈ آئی. اب رہا یہ نفس، تو یہ نفس پیک پہ ہے، تو پھر انسان کہاں بننا ہے؟ پھر انسان نے حیوان ہی بننا ہے نا. پھر انسان نے پھر برائی کی طرف ہی جانا ہے نا، دوسروں کے ساتھ زیادتیاں کرنی ہے، اپنے آپ کو جو ہے وہ بچانا ہے، اور دوسروں کو دوسرے بھاڑ میں جائیں، دوسروں کی مجھے کیا فکر. اس لیے پلیز اس وائلڈ ہارس کو کنٹرول کر لیں. اس وائلڈ ہارس کو کنٹرول کرنے کے میں آپ کو کچھ انشاءاللہ طریقے بتاتا ہوں. ابھی ہمارے پاس 3-4 منٹ ہیں. سب سے پہلے یوسف علیہ السلام کی مثال. He said قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. When he was seduced by those women, جب وہاں کی خواتین نے، عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ذرا پھسلانے کی کوشش کی، because he was an extremely handsome man, charismatic and handsome. تو he ran away literally and he prayed to Allah. He said کہ اللہ جیل میرے لیے بہتر ہے اس سے پہلے کہ میں پھسل جاؤں، جیل میرے لیے بہتر ہے. اور اللہ تعالیٰ نے پھر دیکھ لیں ان کی دعا قبول کی کہ اس کو جیل میں لے جاؤ تاکہ بچ تو جائے نا. تو ہمیں لیسن یہ ملتا ہے کہ برائی سے بھاگنا ہے، دور بھاگنا ہے. اگر آپ اس کے سامنے آ جائیں گے تو پھر بچ نہیں پائیں گے. مثال کے طور پہ آپ کا ٹریگر کیا ہے؟ انٹرنیٹ ہے، لیپ ٹاپ ہے. بھاگنا ہے، آپ نے چھوڑ دینا اسے، اٹھ جانا ہے وہاں سے، پوزیشن چینج کر لینی ہے. یو ہیو ٹو رن اوے. کچھ نہ کچھ کر کے اپنے آپ کو آپ نے بزی کرنا ہے. اسپورٹس کریں، جم جائیں، ایکسرسائز کریں، ان چیزوں سے ہٹیں جو چیز آپ کو پھسلاتی ہیں. اوکے، فائٹ اٹ، کیونکہ نفس الامارہ حاوی ہو جائے گا آپ.
and the movie industry very well know it. एक कभी मैं आपको लेक्चर दूंगा subliminal messages में, आप लोगों को वो साइंस पता लगेगी, आपकी आंखें खुल जाएंगी. सब्लिमिनल साइकोलॉजी, हिडन मैसेजेस जो मूवीज़ में होते हैं, जो हमारे इस नफ्स को इंस्टिगेट करते हैं लिटरली जाके. नफ्सुल अम्मारा, शैतान को पता है नफ्सुल अम्मारा क्या चीज़, वो एक्टिवेट करता है उसको. मूवीज़ में कोई तुक नहीं बनता. एक सीन चल रहा है, वो सीन शुरू कहाँ से होता है जी, कोई तुक नहीं है. एक खातून आ रही होती चल के, उन पे कैमरा रख के वहाँ से शुरू होता है. उस खातून का कोई कैरेक्टर नहीं, कोई रोल नहीं, लेकिन सीन शुरू वहाँ से हो रहा है. कैरेक्टर बनता ही नहीं किसी चीज़ का, उसको डाल देते हैं बिला वजह. हिडन इमेजेस डाल देते हैं, अजीबोगरीब मैसेजेस डाल देते हैं. सब्लिमिनल मैसेजेस हैं, हिडन मैसेजेस जो इस नफ्स को जाके इंस्टिगेट करते हैं. और फिर जो ख्वाहिश पैदा होती है, फिर जो इंसान फिसलता है, वो फिर आपकी सोच है. तो इसलिए एक हमें लेसन ये मिलता है कि बुराई से दूर भागना है, क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम चोज जेल ओवर बुराई. कि अल्लाह इस एनवायरनमेंट से मुझे निकाल ले, अगर मैं यहाँ रहा तो मैं गया. तो हमारा यूथ प्रेजेंट कर रहा है अपने आप को उस एनवायरनमेंट में. जानबूझ के हम उन कैफेज में जाते हैं, जानबूझ के हम उन शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं. मैंने ऐसे ऐसे यूथ भी देखे हैं जो लिटरली शॉपिंग मॉल्स में सीढ़ियाँ चढ़ते हुए नज़र झुका के चढ़े. वो एंटिसिपेट करें, उन्हें पता है आगे से कोई आ सकता है. ऑलरेडी दे हैव एंटिसिपेटेड आगे से कोई आ सकता है, उनकी नज़र झुकी होती है. यूथ देखें, जवान देखें आप जैसे, लेकिन दूसरे वाले भी देखें जो जाते इस मकसद के लिए, तो फिर वो तबाही खुद अपने पे मोल लेते हैं. नफ्सुल अम्मारा जब आप पे हावी होगा, नुकसान आपका है, किसी का नुकसान नहीं है. आप खुद फ्रस्ट्रेटेड होंगे, फ्रस्ट्रेशन में बढ़ जाएंगे और अल्टीमेटली सिन की तरफ जाएंगे. तो इसलिए रन अवे फ्रॉम सच थिंग्स, रन अवे फ्रॉम सच प्लेसेस. एंड देन सबसे मोटिवेशनल बात जो मैं आपको सुनाता हूँ और फिर वाइंड अप करते हैं. अल्लाह से जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये दुआ की कि अल्लाह जेल मेरे लिए बेहतर है, तो अल्लाह रिप्लाइड हिम. अल्लाह सेड फस्तजाब लहू रब्बुहु फसरफ अन्हु कैदहुन्ना इन्नहु हुवस समीउल अलीम. कि अल्लाह ताला ने उनको रिस्पॉन्ड किया, अल्लाह ने अपने बंदे की आवाज़ सुनी. इससे हमें क्या अल्लाह बता रहा है कि तुम मुझे बुराई की पीक में इस हालत में पुकारोगे, मैं सुनूंगा, मैं तुम्हारी इस चीज़ को इग्नोर नहीं करूंगा. जैसे बुराई हावी हो, बंदा गुनाह की तरफ जा रहा हो, एक बार अल्लाह को पुकार ले, एक बार अल्लाह को बता दें कि अल्लाह मैं बेबस हो रहा हूँ, मतलब ये चीज़ मुझ पे हावी हो रही है, अल्लाह बचा ले मुझे, वरना मैं तबाही की तरफ चला जाऊँगा, मैं डार्कनेस की तरफ चला जाऊँगा. एक बार पुकार ले अल्लाह को, तो अल्लाह का वादा है. अल्लाह कहते हैं कि मैंने यूसुफ अलैहिस्सलाम का सुना है तो तुम्हें भी सुनूंगा. हमारे बंदे ने हमें पुकारा और हमने सुना, हमने रिस्पॉन्ड किया उसको, और हमने उसे उनकी साजिश से दूर किया. वो जो साजिशें कर रहे थे, इन्ना हुआ समीउल अलीम, बेशक तेरा रब बहुत सुनने वाला और बहुत ज़्यादा जानने वाला है. अल्लाह को पता है व्हाट यू आर स्ट्रगलिंग विद. लेकिन जो सिंसेयर है वही पुकारेगा, जो सिंसेयर नहीं है वो फिर बहाने करेगा, एक्सक्यूज़ेस करेगा. गुनाह सबसे होता है, लेकिन गुनाहगार अल्लाह को वो वाला पसंद है जो सिंसेयर गुनाहगार. सिंसेयर गुनाहगार आप समझेंगे बड़ी अजीब मैं बात कर रहा हूँ. सिंसेयर गुनाहगार वो होता है जो मानता है मैं गुनाह कर रहा हूँ, जो एक्नॉलेज करता है और जो चाहता है कि मैं इस गुनाह से निकल जाऊँ, जो चाहता है कि मैं मुखलिस हो जाऊँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने, और बस मुझे अल्लाह ताला इस लाइफस्टाइल से छूट दे दे, इस कैद से आज़ाद कर दे, जो नफ्स की कैद है, जो नफ्स मेरे ऊपर हावी हुआ है, बस अल्लाह ताला मुझे इससे रिलीव कर दे. तो ऑल यू नीड टू डू इज़ कि बस अल्लाह को एक बार सिंसियरली पुकार लें, सब कुछ बता दें अल्लाह को, अपने प्रॉब्लम्स अल्लाह के सामने रख दें, इंशाल्लाह यू विल डू गुड. तो आज हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं. तज़किया नफ्स आज का हमारा टॉपिक था और हमने 3 नफ्स की बात की. रिपीट कर देता हूँ, नफ्सुल लव्वामा, नफ्सुल मुतमइन्ना एंड नफ्सुल अम्मारा. नफ्सुल लव्वामा और नफ्सुल मुतमइन्ना को ग्रो करना है. कैसे ग्रो करना है? ज़िक्र करके, ऐसे लेक्चर्स में आके जहाँ मलामत होती है, ऐसा लिटरेचर पढ़ के जो मलामत करने वाला है. मैं बचपन में आपको पता है जमशेद सीरीज़ बहुत पढ़ता था. पढ़ी आप में से किसी ने इंस्पेक्टर जमशेद सीरीज़? एक नावल होता था, जैसे ये मज़हर कलीम का एक नावल सीरीज़ होती थी ना, इमरान सीरीज़ आई थिंक, सस्पेंस नावल्स. तो मैं जमशेद सीरीज़ बहुत पढ़ता था. तो लिटरली उस चीज़ ने मेरी बहुत कैरेक्टर बिल्डिंग की.
ऑल्दो वो होता था सस्पेंस नॉवल, बड़ा मज़े का, बहुत ही मज़े का, सर्च इट आउट कभी आप यूट्यूब पे, इस पे बाय द वे मूवी भी बन रही है जमशेद सीरीज़ में। एनीवे, तो उसमें बड़ी मलामत होती, उसमें उस ज़मीर की बड़ी बातें होती थी। इस्लामिक माइंडेड थे ना इश्तियाक अहमद साहब, तो बहुत अच्छा लिखते थे। एनीवे, पॉइंट ये है कि स्टोरीज़ पढ़ें लेकिन ज़मीर को जगाने वाली स्टोरीज़ पढ़ें। ऐसे नॉवल निगारों को सर्च करें जो ज़मीर को जगाते हैं। ओके, एंड देन अगेन नफ्सुल मुतमइन्ना को ग्रो करना है तो बी अ गिवर, खुशियाँ बांटने वाले बने, आसानियाँ बांटने वाले बने, लोगों से हसद ना करें, लोगों की खुशियों में खुश हुआ करें और लोगों की मदद किया करें, और थोड़ा सा अपनी रूटीन सेक्रीफाइस करके ज़रा किसी को जाकर कुछ दिया करें, कम्युनिटी सर्विस किया करें। ये मैंने आपको बहुत से आइडियाज़ दिए, बहुत प्रैक्टिकल है। सिर्फ आपको 1000-2000 रुपया चाहिए, वो लेके बिरयानी के 10 बॉक्सेस पैक कराए। किसी को नहीं समझ नहीं आ रही किसको देना है, तो चलें ये जो ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े इन्हीं को दे दें, सिग्नल पे रुक रुक के कि अंकल मैं आपके लिए लाया। उसके चेहरे पे स्माइल देखिएगा, उस स्माइल आपको एनर्जी देगी, वो आपको दुआ भी देगा। कोई फ़कीर है उसको दे दें। तो ये चीज़ें करके देखें, नफ्सुल मुतमइन्ना इंशाल्लाह ग्रो करेगा। चैरिटी करें। ओके, एंड लास्टली नफ्सुल अम्मारा, ये आपको हलाक कर देगा, इसको कंट्रोल करें, इस वाइल्ड हॉर्स को टेम करें, इस पर काबू करें, इसको अपने ऊपर काबू ना पाने दें। उन चीज़ों से बचें जो नफ्सुल अम्मारा को ग्रो करता है, उन चीज़ों से दौड़ लगा दें, भागें उन चीज़ों से जो नफ्सुल अम्मारा को ग्रो कर रहा है, और अल्लाह ताला से कांटेक्ट में रहें। अल्लाह ताला से कांटेक्ट ना तोड़ें, चाहे जितना मर्जी बड़ा गुनाह हो गया, जो भी हो गया है, गुनाह की हालत में जैसे भी हैं अल्लाह से कांटेक्ट रखें और अल्लाह से कहें मुझे बचा ले। यू विल सी कि मिरेकुलसली अल्लाह आपके लिए रास्ते खोलेगा, अल्लाह आपके लिए एक पाथ बना देगा ऐसा जिससे आप इंशाल्लाह सेव हो जाएंगे। ये अल्लाह का वादा है कि जो कोई भी हमारी राह में जुस्तजू करता है हम उसके लिए रास्ता खोलते हैं। सूरह अनकबूत की आया है, जो भी जिहाद करेगा हमारे रास्ते में तो फिर वी विल वेलकम दैट पर्सन, हम उसके लिए रास्ते भी खोलेंगे, हम उन्हें वेलकम भी करेंगे। तो अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें तज़किया नफ्स करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम इफ़ेक्ट्स ऑफ सिंस पे भी बात करेंगे, और एक और पॉइंट मैं लेकर आऊँगा जो कि नेक्स्ट वीक की मैं आपको बताऊँगा। जज़ाकल्लाह खैर फॉर कमिंग। सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।